सबर खुदावंद आपको ब्लेस करे इस बाबरकत दुआ के लिए। हम इसको रिसीव करते हैं और आपके साथ मुत्फिक होकर आमीन बोलते हैं। ईमान रखते हैं कि जितनी बरकत आपने हम सब के लिए मांगी हम सबको मिल गई है, और आज फिर से खुदावंद अपने बेटे को बड़े बादल की तरह इस्तेमाल और खर्च करेंगे। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, क्योंकि वो तरसती जान को सैर करता है और भूखी जान को नेमतों से माला माल करता है। तो आए अजीजों, हम कलाम पाक में से उन नेमतों को हासिल करने वाले हों तो अपने हाथों में पाक रूह की तलवार को ले लें, ताकि खुदावंद के खादम जो कुछ आज हमें सिखलाएं हम सब उसको खुद भी पढ़ने वाले और बरकत पाने वाले हों। तो मैं बड़ी इज्जत और एहतराम से खुदावंद के खादम को वेलकम करती हूँ, खुदा के पाक रूह को और खुदा के कलाम को वेलकम करती हूँ कि पास्टर जी आइए, खुदावंद से जो आपने बातें की हैं हम तक पहुंचाइए। वेलकम पास्टर जी। जी थैंक यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। हम खुदा जुल जलाल का शुक्र अदा करते हैं कि आज फिर उसने ये मुमकिन किया कि हम दूर दराज मुल्कों और फासलों पर होते हुए भी उसकी पाक हजूरी में इकट्ठे हो सके। हम शुक्रगुजार हैं सारी जानों के लिए जो इस वक्त इस साइडी पर मौजूद हैं, और वो लोग जो शरीक हैं सुनेंगे और बाद में या वो सुनते हैं। शुक्र अदा करते हैं। हम खुदाए जुल जलाल का शुक्र अदा करते हैं अपनी बहन के लिए, शादिया के लिए, कि उन्होंने आज लीड किया है अच्छे तरीके से। इस दुआ के लिए भी शुक्रगुजार है जो मेरे लिए की गई। यकीनन वो खुदा जुल जलाल के हुजूर पहुंची है, हम उसकी बरकतों को पा सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी पास्टर जी आपकी आवाज आ रही है। जी शुक्रिया। तबीयत इतनी अच्छी नहीं है लेकिन खुदा फजल देता है। आज इबादत के प्रोग्राम में आज जो मजमून तय किया गया है वो है रोजे का मकसद, कि रोजा मकसद का से रखना या बगैर मकसद के रोजा। रोजा के लिए एक अरबी और इब्रानी लफ्ज सोम इस्तेमाल हुआ है। सोम का मतलब है रजाकाराना तौर पर कुछ वक्त के लिए खाना पीना छोड़ देना या उससे परहेज करना। तो जबरदस्ती नहीं है बल्कि रजाकाराना तौर पर। वो फ्रेज का मतलब है अपनी जान को दुख देना भी है, भूखे रहना भी है, लेकिन जो बड़ा मकसद है वो ये है कि रजाकाराना तौर पर खाने पीने से परहेज करना। ये लफ्ज सोमो सलवात अरबी में अक्सर इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है रोजा और नमाज या दुआ। तो इन दिनों में एक सीजन चल रहा है। एक बात मैं ऐड करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ कुछ लोग जब तालीम देते हैं कि रोजा हम पर फर्ज नहीं है, तो उससे ये मुराद है कि जिस तरह हम जिस कौम में रहते हैं वो कहते हैं कि हम पर फर्ज है और उसकी डॉक्ट्राइन नहीं बताते, इस तरह से हम रोजा नहीं रखते फर्ज। और फिर वो क्यों है? तो सिर्फ
اس سے مراد تو فاقہ کشی ہے یا بھوکے رہنا ہے، تو اس سے ہماری زندگی میں کچھ فوائد حاصل نہیں ہوتے۔ اور کچھ ہمارے لوگ ہیں، خادم ہیں، جو اس کی وضاحت کیے بغیر کہتے ہیں کہ کیوں نہیں فرض، روزہ تو ہم پہ فرض ہے۔ تو اس طرح سادہ لوگ ہمارے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے جی فرض ہے، تو کوئی کہتا ہے، آج میں نے میسج سنا، انہوں نے بڑا زور دے کر کہا کہ جی کہتے ہیں کہ روزہ فرض نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ روزہ ہم پر فرض ہے۔ اب وہ کیوں کہا جاتا ہے کہ فرض نہیں ہے، اس کی وضاحت کرنی چاہیے، اور اگر رکھنا ہے تو اس کی بھی وضاحت کرنی چاہیے کہ ہمارے سادہ لوگ جو ہے نا وہ پریشان نہ ہوں۔ یہ چونکہ آج میں نے سنا اور میں نے شامل کر لیا، یہ ہمارا مضمون بے شک نہیں ہے، لیکن ہمارا مضمون تو ہے پرپزلی روزہ رکھنا یا روزے کا مقصد۔ ایک بات اس سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ روزہ اور دعا یہ لازم الملزوم ہیں، یہ دونوں اکٹھے ہیں، جیسے صوم و صلوات۔ تو بغیر مقصد کے روزہ رکھنا بے سود ہے، اور بغیر دعا کے روزہ رکھنا وہ بھی بے سود ہے۔ وہ ایک فیشن ہو سکتا ہے، یا دکھاوا ہو سکتا ہے، یا صرف ایک فاقہ کشی ہو سکتا ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں۔ تو جب روزہ رکھا جاتا ہے تو دعا اس کے ساتھ ضروری ہے۔ اب ہماری جو روزمرہ کی مصروفیات ہیں، اس میں سے وہ جو کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں تو وہ چھوڑ دی جائیں۔ مثلا ہمارے ادھر پاکستان میں کچھ لوگوں میں، بلکہ بہت سے لوگوں میں عادت ہے کہ صبح ناشتے سے پہلے وہ بیٹھتے اخبار پڑھتے ہیں، پھر ناشتہ کر کے جاب میں چلے جاتے، اور پھر واپس آ کر جب وہ شاور لیتے اس کے بعد وہ خبریں سنتے، اور پھر اس طرح سے کچھ اور میل جول کرتے ہیں عزیزوں دوستوں سے شام کے وقت، اور پھر رات کا کھانا، اور پھر بچوں کے ساتھ کچھ گفتگو، اور پھر اس طرح دن نکل جاتا ہے۔ تو اس میں کچھ باتیں جو ہیں وہ نظر انداز کر کے صبح ناشتے سے پہلے دعا، خدا سے رابطہ کیا جائے۔ اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پھر تو اور آسان ہے، اور پھر جاب پہ جائیں تو پھر یاد رکھیں، اور پھر واپس آئیں، تو وہ ٹائم جو ہم دوسری مصروفیات کو دیتے ہیں وہ چھوڑ دی جائیں، اور اس کے دوران خدا سے رابطے میں رہیں، دعا کرتے رہیں، اور کلام پڑھتے رہیں، اور اس کو میڈیٹیٹ کریں گے، تو یہ ہمارے لیے باعث برکت ہوگا۔ اور روزہ اس کو ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے فائدے جب ہم وہ کلمات برکات میں ہم سنتے ہیں کہ روح القدس کی رفاقت و شراکت ہمیشہ مت تمہارے ساتھ ہوتی رہے، تو وہ اس شراکت کو گہرا بنانے کا موقع مل جاتا ہے جب ہم روزے کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ تو جتنی گہری رفاقت ہوگی اتنی زیادہ برکات ہوں گی، اور اتنی زیادہ ڈیپ فیلوشپ پروڈیوس فروٹس، اور اس سے ہی ہم نعمتیں پاتے ہیں۔ اور
اور خدا کی برکات کو حاصل کرتے ہیں۔ دعا کرنا روزے کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ prayer is a power, but prayer with fasting is a super power. تو اس سے زیادہ کچھ حاصل ہوتا ہے، تب ہم زیادہ برکات حاصل کرتے ہیں۔ جب ہم بھوکے رہتے ہیں، فاقہ کشی کرتے ہیں یا روزہ رکھ کر نہیں کھاتے، تو جسمانی طور پر کچھ کمزوری محسوس کرتے ہیں، لیکن روزے کے ساتھ جب دعا کرتے ہیں بھوکے رہ کر، تو پھر روحانی طور پر اتنا زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اور اگر روحانی طور پر مضبوط نہیں ہو رہے تو پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں اور روزے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، رات کو کھایا، ناشتہ نہیں کیا، دوپہر کو نہیں کھانا کھایا، رات ہو گئی ہے، تو ایک دکھ سا تکلیف سی محسوس ہوتی ہے۔ تو تکلیف یہ دکھ میں خدا زیادہ یاد آتا، اس لیے روزے کے لیے کہا گیا۔ تو ہم خدا سے زیادہ رفاقت رکھتے، زیادہ رابطہ رکھتے۔ روزہ رکھ کے دعا کرنا اپنے آپ کو اوور ہالنگ کرنا۔ اسی خادم نے یہ کہا ہے کہ فاسٹنگ از alignment with God۔ جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو خدا کے ساتھ اپنی الائنمنٹ درست کرتے ہیں۔ میرے پاس ایک گاڑی تھی، اس کا سٹیئرنگ لیفٹ کو رہتا تھا۔ اگر صحیح جگہ پہ سٹیئرنگ رکھیں تو وہ رائٹ سائڈ کو جاتی تھی، اور اگر لیفٹ سائڈ کو رکھیں تو وہ ٹھیک جگہ پہ جاتی تھی۔ تو میں نے مکینک کو دکھایا تو اس نے مجھے ایک اور مکینک کے پاس بھیجا، تو اس نے ٹائر اور سٹیئرنگ کھول کر اس کی الائنمنٹ کی، سٹیئرنگ میں کچھ خرابی تھی وہ چینج کر دی، تو پھر اس کا آئل چینج کیا، فلٹر چینج کیا، اور اس کے بعد گاڑی ایک تو ہلکی چلتی تھی، دوسرا مائلیج زیادہ دیتی تھی۔ جب ہم اپنا اوور ہالنگ کراتے ہیں، اپنی الائنمنٹ درست کرتے ہیں، اور جب روزے میں ہیں دعا کرتے ہیں، تو ایک تو ہمیں اپنی خامیاں زیادہ یاد آتی، چھوٹی چھوٹی کمزوریاں، خامیاں اور بڑی خامیاں بھی یاد آتی ہیں، تو پھر ہم وہ خدا کے سامنے رکھتے ہیں، اس سے توبہ کرتے ہیں، اور پھر خدا سے روحانی طور پر مضبوطی مانگتے ہیں۔ تو جتنی ہم چیزیں جو خراب ہیں اندر سے نکالتے ہیں اور درست چیزیں ڈال لیتے ہیں، اوور ہالنگ کراتے ہیں، الائنمنٹ کر لیتے ہیں خدا کے ساتھ، تو پھر اس کے نتائج بھی بہتر نکلتے ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جتنی ان پٹ اچھی ہوگی، یہ لفظ ذرا غور سے سنیں گے، جتنی ان پٹ اچھی ہوگی اتنا آؤٹ پٹ جو ہے نا وہ اچھی ہوگی۔ جب ہم خدا کے ساتھ اپنی رفاقت کو گہرا ترین کر لیتے ہیں اور خامیاں ہماری دور ہو جاتی ہیں، ہم خدا کے حضور مقبولیت میں ترقی کر لیتے ہیں، خدا ہمیں پسند کرنے تک کرتا ہے، پھر روح القدس کی قوت ہمیں دیتا ہے، تو آؤٹ پٹ جو ہے
وہ روح القدس کی نعمتیں پھل ہیں. تو اگر ان پٹ اچھا ہوگا تو پھر خدا کے کام اور اس کے معجزے، اس کے عجائب اور ونڈرز، وہ ہماری خدمت اور زندگی میں ظاہر ہوں گے. تو دعا کے ساتھ روزہ رکھنے سے ہم خدا کے ساتھ اپنا رابطہ درست کرتے ہیں، کیونکہ دکھ میں ہم خدا کو زیادہ یاد کرتے ہیں. تو جتنا ہم روحانی طور پر خدا کے ساتھ زیادہ منسلک ہوتے، زیادہ وقت گزارتے ہیں، اتنا ہماری زندگی اور خدمت میں خدا کے بڑے بڑے کام اور عجائب ظاہر ہوتے ہیں. یعنی جتنا ان پٹ اچھا ہوگا اتنا آؤٹ پٹ بھی اچھا ہوگا. تو ان دنوں اگر ہم روزے کے پیغامات سن رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تو یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم اپنی اوور ہالنگ کرائیں، الائنمنٹ کر لیں خدا کے ساتھ، خامیوں کو خدا کے سامنے پیش کریں. اور جب روزہ رکھیں گے تو تکلیف میں ہمیں اپنے گناہ خامیاں بھی زیادہ یاد آئیں گی. پھر ہم خدا کے سامنے رکھ کر اس کے ساتھ زیادہ رفاقت رکھنے کے وجہ سے مضبوط ہوں گے. اور پھر ہماری زندگی میں روح القدس کی نعمتیں بھی آئیں گی جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اور روح القدس کے پھل بھی پیدا ہوں گے. یہ آؤٹ پٹ ہوگا اگر ہماری ان پٹ جو ہے وہ خدا کے ساتھ درست ہے. تو ہمیں روزہ بغیر دعا کے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب ہم روزہ رکھیں تو روٹین کے کام نہ کرتے رہیں، بلکہ کچھ روٹین کے کاموں میں سے ایسے کام ہیں جو ہم چھوڑ سکتے ہیں، وہ چھوڑ دیں. اس کی جگہ پہ دعا کرنے کو زیادہ وقت دیں، اور بائبل ریڈنگ کو زیادہ وقت دیں، اس کو میڈیٹیٹ کریں، خدا کے کلام کو سمجھیں. جتنا ہم زیادہ خدا کے کلام کو سمجھیں گے، خدا کو سمجھیں گے، جتنا زیادہ سمجھیں گے اتنا آؤٹ پٹ بہتر ہوگا، اور دوسروں کے لیے ہماری زندگی نمونہ ہوگی. ہمارے گروپ جو ہے اس میں بہت سی برکتیں اور خدا کے بڑے بڑے کام ظاہر ہوں گے. آگے آئیے، اب جو آج کا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا روزہ مقصد کے ساتھ ہونا چاہیے. بغیر مقصد کے روزہ رکھا ہوا تو اس کا بھی کچھ فائدہ نہیں، وہ صرف دکھاوا ہے کہ ہم روزے رکھ رہے ہیں. دوسرے کہیں گے واہ یہ بندہ، یہ شخص بڑا اچھا ہے، لیکن ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک لطیفہ سنانا چاہتا ہوں. ایک لڑکے نے آ کے اپنے گھر بتایا کہ میں جی فرسٹ آیا ہوں امتحانوں میں سے. تو کافی شور ہو گیا، رشتہ داروں میں، خاندان میں بڑی خوشی، یہ فرسٹ آیا. کسی نے پوچھ لیا کہ ٹوٹل کتنے بچے تھے، تو کہنے لگا جی میں کلا ہی ہوں. تو پھر فائدہ بھی اتنا ہی ہوگا. اس کا ایوارڈ تو یا ریوارڈ کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے کچھ اچیو نہیں کیا. تو جب ہم بغیر مقصد اور بغیر دعا کے روزہ رکھتے ہیں تو اس طرح شور شرابہ ہی ہوگا. پھر ہم کلے ہی بڑے اچھے ہیں دوسروں کی نگاہ میں. تو بغیر مقصد کے روزہ صرف شور شرابہ ہے، دکھاوا ہے، یہ لا حاصل ہے، یہ خدا کے حضور مقبول روزہ نہیں ہے. کلام مقدس میں سے کلام مقدس میں بہت سی مثالیں ہیں، لیکن دو مثالوں پہ ہم غور کریں گے کہ مقصد کے ساتھ روزہ رکھا گیا روزہ بہت اچھے پھل پیدا کرتا ہے، آؤٹ پٹ بہت اچھی ہوتی ہے، فروٹ پروڈیوس ہوتے ہیں،
اور نعمتیں خدا کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں، تو یہ جو مقصد ہے اصل میں کہ ہماری زندگی میں آؤٹ پٹ اچھا ہو، نعمتیں ہوں، روح کے پھل پیدا ہوں، اس سے کلیسیا ترقی کرے، گھرانہ ترقی کرے، دوسرے لوگ ترقی کریں گے، ہم خود ترقی کریں گے، تو یہ روزے ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گیا۔ یہ مہربانی سے نکالے اعمال کی کتاب، اس کا 12واں باب، اس کی آخری آیت سے 25ویں آیت سے 13ویں باب کی 3 آیت اگر آپ مہربانی سے پڑھ دیں۔ جی پاسٹر جی، میں پڑھنا چاہوں گی۔ جی جی خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے ہم پڑھیں گے اعمال 12 باب، اس کی 25 آیت سے آگے 13 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ اور برناباس اور ساؤل اپنی خدمت پوری کر کے اور یوحنا کو مرکز کہلاتا ہے ساتھ لے کر یروشلم سے واپس آئے۔ جی 13ویں باب کی 3 آیت تک بھی پڑھیں۔ جی اور 13 باب کی ہم 3 آیت تک پڑھیں گے۔ انطاکیہ میں اس کلیسیا کے متعلق جو وہاں تھی کئی نبی اور معلم تھے، یعنی برناباس اور شمعون جو کالا کہلاتا ہے، اور لوکس کرینی، اور مناہیم جو چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس کے ساتھ پلا تھا، اور ساؤل جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا، میرے لیے برناباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ تب بہت انہوں نے شکریہ۔ روزہ رکھ کر جی جی پڑھ دیں۔ روزہ رکھ کر اور دعا کر کے اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جان پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ یہ دیکھیں، اس ایک مقصد تھا مشنری ورک کے لیے، کون مشنری ٹور پہ جائے گا، تو انہوں نے اپنی مرضی نہیں کی، وہ دعا کر رہے تھے اور روزے رکھ رہے تھے، تو پھر روح القدس نے ان پر ظاہر کیا کہ برناباس کو اور ساؤل کو اس خاص مقصد کے لیے علیحدہ کر دو، میں نے ان کو بلایا۔ تو یہ ایک بڑا مقصد، جب خدا کے لوگ وہاں تو سارے عالم تھے، سارے استاد تھے، سارے رسول تھے، وہ سارے مقدسین میں تھے، کوئی بھی یہ کام کر سکتا ہے، مشنری ورک جو انہوں نے تبلیغ کرنی تھی تو سارے کر سکتے تھے، لیکن خدا کی کیا مرضی تھی وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے جب ہم اس کی حضوری میں بیٹھتے ہیں۔ تو وہ ایک مقصد تھا کہ خدا ظاہر کرے کہ کس کو وہ استعمال کرنا چاہتا ہے، اور اس کا فائدہ آگے جو ہوا، جب برناباس اور پولس اس مشنری دورے کے لیے گئے تو جب انہوں نے واپس آ کر رپورٹ دی، وہ شاید 1 سال 2 سال 3 سال اتنا عرصہ، تو وہاں بہت سی کلیسیاں قائم ہو چکی تھی، انہیں خدا کا کلام سنایا، بہت سے لوگوں نے توبہ کی اور کلیسیاں قائم کی، اور وہاں انہوں نے لیڈر بھی مقرر کیے، اور واپس آ کر انہوں نے رپورٹ دی، اور پھر دوسری تیسری دفعہ وہ پولس کے جو خدمت کے دورے اس نے کیے۔ آج بھی ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک مقصد بڑا ضروری ہے، ہم روحانی طور پر مضبوط ہونا چاہتے ہیں تو یہ ایک مقصد خدا کے سامنے رکھیں اور روزے رکھیں اور دعا کریں، تو خدا پھل پیدا کرے گا، عجائب ظاہر کرے گا، اس کے بڑے بڑے کام ظاہر ہوں گے۔ یا کسی بیمار کے لیے اس کی شفا کے لیے کچھ معاملات اگر بگڑ چکے ہیں
حالات خراب ہو چکے ہیں، ارد گرد کا ماحول ہمارے خلاف ہو چکا ہے، یا ملک میں مشکلات ہیں، تو ایک مقصد کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، تو روزہ رکھ کر اگر دعا کرتے ہیں تو خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے اور ہمیں خوشی ہوتی۔ تو رسولوں نے روزے رکھ کر دعا کی اور خدا نے ان پر ظاہر کیا کہ ان کو بھیجنا ہے۔ ایک اور حوالہ اگر آپ دیکھیں، عزرا نبی کی کتاب، اس کا 8واں باب، یہ کوئی نکالے مہربانی سے، میری ہیلپ کر دیں تھوڑی سی۔ یہاں کچھ آیات ہیں جو زیادہ پڑھنی پڑیں گی، لیکن ایک بڑا مقصد ہے۔ کوئی پڑھے گا؟ جی پاسٹر جی، ہاں جی میں نے ہی پاسٹر جی، نکال لیا۔ اچھا جی عزرا 8واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے پڑھیں مہربانی سے۔ ہاں جی پاسٹر جی میں پڑھتی ہوں۔ ایک منٹ پاسٹر جی میں، جی سسٹر پریما آپ پڑھی۔ جی پاسٹر جی میں لگاتی ہوں عزرا میں، عزرا 15:8، نو عزرا 8۔ 8:15 جی پاسٹر جی، خدا کا زندہ کلام کہتا ہے، پھر میں نے ان کو اس دریا کے پاس جو احوا کی سمت کو بہتا ہے اکٹھا کیا، اور وہاں ہم 3 دن خیموں میں رہے، اور میں نے لوگوں اور کہینوں کا ملاحظہ کیا، پر بنی لاوی میں سے کسی کو نہ پایا۔ آمین۔ جی مہربانی سسٹر جی۔ اور اگر پادری صاحب 21ویں آیت سے کچھ آیات پڑھ دیں۔ جی میں پڑھتا ہوں۔ تب میں نے احوا کے دریا پر روزہ کی منادی کی کرائی تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے سائمرا سسٹر جی آپ اپنا ذرا مائک بند کر لیں۔ سوری پاس۔ جی اوکے میں پھر سے پڑھتا ہوں 21ویں آیت۔ تب میں نے ہوا کے دریا پر روزہ کی منادی کرائی تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے اور بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنے، کیونکہ میں نے شرم کے باعث بادشاہ سے سپاہیوں کے جتھے اور سواروں کے لیے درخواست نہ کی تھی، تاکہ وہ راہ میں دشمن کے مقابلہ میں ہماری مدد کریں، کیونکہ ہم نے بادشاہ سے کہا تھا کہ ہمارے خدا کا ہاتھ بھلائی کے لیے ان سب کے ساتھ ہے جو اس کے طالب ہیں، اور اس کا زور اور قہر ان سب کے خلاف ہے جو اسے ترک کرتے ہیں۔ 23ویں آیت میں لکھا ہے، سو ہم نے روزہ رکھ کر اس بات کے لیے خدا سے منت کی اور اس نے ہماری سنی۔ بہت شکریہ بھائی صاحب۔ یہ وہ واقعہ ہے جب عزرا کہن کی رہنمائی سے پرشین بادشاہ نے اجازت دی کہ وہ لوگ اپنے اپنے ملک کو جائیں اور اپنے عبادات جو ہیں کریں۔ تو عزرا لیڈ کر رہا تھا، وہ لوگ جمع ہوئے۔ اب یروشلم میں انہوں نے آنا تھا، بابل سے
تو ظاہر ہے دوسرے شہروں سے اور دیہاتوں سے اسرائیلی جمع ہوئے، ایک جگہ پہ کیمپ لگا اس دریا کے کنارے، وہ ہاوا دریا، وہاں اکٹھے ہوئے۔ تو ہو سکتا ہے کسی نے مشورہ دیا ہو کہ بادشاہ سے درخواست کر لیں کہ راستے میں تو خطرات ہیں، ڈکیتیاں ہوتی ہیں اور قافلوں پر حملے کر کر ان کو لوٹا جاتا ہے، تو بادشاہ دستہ دے دے، فوج دے دے۔ تو جب قافلے چلتے تھے تو ان کے ساتھ 2 فوجی دستے جاتے تھے، ایک کو کہتے تھے راول دستہ، یعنی جو آگے آگے چلتا تھا، اور دوسرا تھا چنڈاول دستہ جو پیچھے چلتا تھا، اور راستے خطرناک تھے۔ انہوں نے بابل سے، عراق سے یروشلم آنا تھا، تو راستے میں ایسے واقعات ہو سکتے تھے۔ لیکن عزرا نے کہا کہ میں تو بادشاہ سے کہہ چکا ہوں کہ ہمارا خدا بھلائی کرتا ہے، وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، تو اب تو یہ بری بات ہے، یہ تو شرم کی بات ہے کہ ہم ان سے کہیں جی ہمارا خدا تو کامل ہے لیکن پھر بھی فوج دے دو۔ حالانکہ یہ کوئی غلط بات بھی نہیں تھی، لیکن اس نے خدا پر بھروسہ رکھا، اور ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ خدا جب ہم یہاں سے جائیں تو راستے میں ہماری حفاظت کرنا، اور تاکہ کوئی ہم پر حملہ نہ کرے۔ اور میں اس کو ریسرچ کر رہا تھا کہ کتنے لوگ تھے، تو میں نے پڑھا کہ 6000 سے 7000 لوگ عذرا کے ساتھ تھے، جس میں مردوں کو تو گنا گیا ہر قبیلے کے حساب سے اس میں اگر پڑھیں تو، لیکن بچے بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں، اور جو تحفے ان کو ملے خدا کے گھر کی تعمیر کے لیے، انہوں نے ہیکل کی تعمیر کرنا تھی، انہوں نے سونا اور چاندی اور تانبا اور پیتل اس کو تول لیا کہ کتنا ہے، اور نقدی جو ملی اس کو بھی تول لیا۔ یہ اگلی آیات میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں، پورا اگر آپ بات پڑھیں تو جو تول لیا پھر اس کو لکھ لیا، پھر اس کو ذمہ داروں کے حوالے کیا کہ وہ سنبھالے، اور جب وہ واپس پہنچے تو یہاں 31ویں آیت میں لکھا ہے، پھر ہم پہلے مہینے کی 12ویں تاریخ کو ہوا کے دریا سے روانہ ہوئے کہ یروشلم کو جائیں، ہمارے خدا کا ہاتھ ہمارے ساتھ تھا، اور اس نے ہم کو دشمنوں اور راستہ میں گھات لگانے والوں کے ہاتھ سے بچایا۔ یہی اس نے دعا کی تھی، یہی روزہ رکھنے کا مقصد تھا۔ یہاں اس نے لکھا ہے کہ اس نے ہم کو دشمنوں اور راستہ میں گھات لگانے والوں کے ہاتھ سے بچایا، اور ہم یروشلم پہنچ کر 3 دن تک ٹھہرے رہے، اور چوتھے دن وہ چاندی اور سونا اور برتن ہمارے خدا کے گھر میں تول کر کاہن مریموت بن اوریا کے ہاتھ میں دیے گئے۔ تو جتنا وہ سونا چاندی اور نقدی لائے تھے تول کر، وہ اسنا انہوں نے پھر تول دیا کہ لکھ دیکھ لیں جی یہ لکھا ہوا ہے، وہاں سے ہم اتنا تول کے لائے تھے اور یہ پورے کا پورا ہے۔ اور گھات لگانے والوں سے بھی خدا نے بچایا، تو بال بچوں کی بھی حفاظت کی۔ تو روزے کا ایک بڑا مقصد ہے، اتنی سارا بڑا قافلہ اس کے ساتھ تھا اور کوئی حفاظتی دستہ نہیں تھا، اور یہ ایک عجیب کام ہے، خدا کے بڑے بڑے کام جو جنہیں ہم کہتے ہیں یہ وہ ہے، ایسا کسی کا خدا نہیں کر سکتا کہ اتنا لمبا سفر بھی ہو اور راستے میں گھات لگا کر
بیٹھنے لٹیرے بھی ہوں اور مشکلات بھی ہوں اور ان کی کوئی چیز بھی گم نہیں ہوئی, کوئی بچہ بھی نہیں بیمار ہوا, سب محفوظ تھے اور جو کچھ وہاں سے وہ لے کر چلے تھے ہر ایک چیز پوری تھی. تو یہ ایک مقصد ہے روزہ رکھنے کا, اور اگر بغیر مقصد کے روزہ رکھا جاتا ہے تو پھر تو لا حاصل ہے, وہ یوز لیس ہے. لیکن جب روزہ رکھیں تو ایک مقصد سامنے ہو. ہمیں روزے رکھنے چاہیے, یہ ہماری ضرورت بھی ہے, لیکن ایک مقصد طے کر لیا جاتا ہے. پھر بعض دفعہ گروپ یا چرچ مل کر کسی خاص مقصد کے لیے روزہ رکھتے ہیں اور وہ مقصد پھر خدا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. جب اپنی جان کو دکھ دیا جاتا ہے تو خدا کو زیادہ یاد کیا جاتا ہے اور اس سے رفاقت زیادہ گہری ہو جاتی ہے, اور گہری رفاقت ہمارے لیے نعمتیں اور پھل پیدا کرتی ہے. روزہ جو ہے فاسٹنگ is a spiritual alignment with God. تو ہماری الائنمنٹ ٹھیک ہوگی, ان پٹ اچھا ہوگا تو آؤٹ پٹ میں بھی خدا کے معجزے ظاہر ہوں گے. لیکن اگر بغیر مقصد کے روزہ رکھا جاتا ہے تو یہ دکھاوا ہے, اس کا کچھ حاصل نہیں, صرف بھوکے رہنا ہے, یا وہ کہتے ہیں جی ہم ڈائٹنگ کر رہے ہیں, وہی ہو سکتا ہے صرف. آخری بات یہ بائبل میں سے یہ واقعات ہیں, لیکن ہم ایک واقعہ ہسٹوریکل بھی یاد کرتے ہیں, اور یہ ہماری ہسٹری ہے. بہت سے آپ میں سے شاید پاسٹر لطیف اور ان کی عمر کے جو لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا کہ کوئی 35-36 سال پہلے پاکستان میں 2 مسیح اشخاص کو سزائے موت سنا دی گئی تھی توہین رسالت کے جھوٹے مقدمے میں, جرم میں. انہوں نے جرم کیا نہیں تھا, ایک الزام تھا کہ انہوں نے لکھا ہے کچھ دیواروں یا کاغذوں پر لکھ کر. تو ان 2 میں سے سلامت مسیح اور رحمت مسیح ان کا نام. ایک لڑکا کوئی 12 سال کا تھا اور وہ ان پڑھ تھا, کبھی اسکول نہیں گیا, تو اس پہ بھی اس الزام تھا, لیکن وہ تو لکھ سکتا ہی نہیں تھا. تو اپیل پر یہ توقع کی جا رہی تھی کہ رہائی ہو سکتی ہے. پورے پاکستان میں, یہ ہماری پاکستان کی کلیسیا کی تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک دن روزہ کی منادی کی گئی, اخبارات میں دیا گیا, رسالوں میں یہ چھپتا رہا اور ریڈیو سے اناؤنس بھی ہوا. بڑے پیمانے پر ایک جدوجہد کی گئی پورے پاکستان میں کہ ایک دن وہ روزہ رکھیں گے سلامت مسیح اور رحمت مسیح کی رہائی کے لیے. اور جب وہ دن آیا اور وہ جج تھا شاید غلام اسحاق اس کا, بعد میں وہ پاکستان کا پریزیڈنٹ بھی رہا کچھ دیر, جس نے ان کو سزا سنائی تھی, سزائے موت. لیکن اس دن جس دن ان کی ہیئرنگ تھی اپیل کی, 200 لوگ عدالت کے باہر کھڑے تھے کہ اگر عدالت نے چھوڑ دیا تو ہم ان کو مار دیں گے. لیکن روزہ رکھا گیا, دعائیں کی گئی, اور عدالت سے نہ صرف وہ بری ہوئے بلکہ لوگوں کو اس وقت پتہ چلا جب وہ لیبیا پہنچ چکے تھے, غالباً وہ لیبیا گئے, تو یہ سرکاری انتظام ہوا کہ ان کو وہاں سے لیا گیا, جب وہ بری قرار دے دیے گئے اور ان کو ایئرپورٹ لے جا کر ان کو باہر لیبیا بھیج دیا گیا. تو اس طرح ایک بڑی فتح ملی.
میں جب ٹیکس آفس میں تھا تو ہمارے جو امیڈیٹ واسطے ہم اکٹھے ہوئے, ہم پورے سارے دفتر کے لوگ تھے, تو وہ کہنے لگے کہ میں اکیلا کرسچن دوا ہوں. تو کہنے لگے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کی رہائی ہوئی ہے یہ آپ کی روزے اور دعا سے ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا جی کیسے ہوئی ہے؟ تو کہنے لگے اگر بے نظیر کی حکومت نہ ہوتی اور امریکہ کا پریشر نہ ہوتا تو یہ رہائی نہیں ہو سکتی تھی. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے کہ اگر بے نظیر کی حکومت نہ ہوتی, امریکہ کا پریشر نہ ہوتا, تو کیا خدا بھی یہ نہ ہوتا, کوئی اور ہوتا؟ کہنا نہیں یہ بات تو نہیں, خدا تو یہی ہوتا. میں نے کہا وہ خدا جو ان کو تیار کر سکتا ہے وہ کسی اور کا پریشر کریٹ کر سکتا ہے, کسی اور گورنمنٹ کو بھی ان کی فیور میں کر سکتا ہے. کہنا ہاں یہ تو ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا یہ دعا روزے کی وجہ سے ہوا ہے. خدا نے جو پریشر کریٹ کیا ہے, جو کچھ بھی رہائی دی ہے, لوگوں کی فریاد خدا نے سنی ہے. روزہ رکھ کر پورے پاکستان کے مسیحیوں نے یہ دعا کی تھی, اور یہ ایک آؤٹ پٹ خدا کے بڑے بڑے کاموں میں سے ایک بڑا کام یہ بھی ہوا ہے. تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے, لیکن روزے کے ساتھ دعا ضروری ہے. دعا اور روزہ دونوں. اور روزہ رکھنا ہے تو ایک بڑا مقصد بھی ہونا چاہیے. بغیر مقصد کے دو روزے کا کوئی فائدہ نہیں. ہمیں توفیق دے خدا, پاکستان کی کلیسیا دوبارہ واپس آ جائیں روزے رکھنے کی طرف, کیونکہ بے شک ابتدائی کلیسیاں نے یہ ایک سیزنل روزے تیار ڈیسائیڈ کیا کہ رکھے جائیں, اور بہت سی کلیسیاں نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ یہ بائبل میں تو نہیں لکھا, لوگ روزہ نہیں رکھتے, لیکن اس کے فائدے سے لوگ دور ہو گئے. خدا کرے کہ کلیسیاں جو ظلم و تشدد پاکستان کی کلیسیاں برداشت کر رہی اور کلیسیاں دکھ سہ رہی ہیں, ان سے آزادی کے لیے لوگ روزہ رکھنا شروع کریں, دعا کریں اور خدا کے عجائب کو دیکھیں. ہمیں یہ کرنا ہے تاکہ ہماری زندگی میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہوں, روح القدس کے پھل اور نعمتیں پیدا ہوں, اور اگر ہماری الائنمنٹ خدا کے ساتھ درست ہے, ان پٹ اچھا ہوگا, آؤٹ پٹ اچھا ہوگا, اور کلیسیاں اطمینان پائیں گی اور بڑھتی جائیں گی. خدا آپ کو بہت برکت دے. تھینک یو سو مچ. مے گاڈ بلیس یو.